करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दो अलहदा केसेस में बहुत अहम फैसले दिए हैं। एक फैसले का ताल्लुक बदनाम ज़माना, फ़िलहाल जो बदनाम ज़माना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले 3 साल के इम्तहानात हैं। दूसरी जानिब फैसले से का ताल्लुक है उन तरक्कियों से जो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पे ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में दी गई। ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियाँ थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 20 और 21 के अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियों से मुताल्लिक केस में वफाकी हुकूमत और अफसरान की तमाम अपीलें मुस्तरद की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। और इस फैसले के तहत अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब साकिब निसार की सरबराही में आज इस बेंच ने हुक्म दिया कि जिन अफराद को भी ग्रेड 21 और 22 में तरक्कियाँ दे दी गई थी, यानी कि उस फैसले के नतीजे में 2015 में हुई थी, वो अब वापस निचले ग्रेड पर चले जाएंगे और एक दूसरा बोर्ड बनेगा। ये बहुत अहम फैसला है। इस फैसले के नतीजे में ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई है। जाहिर है कि इसके दूररस असरात होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, क्योंकि सन 2015 में 479 अफसरान ऐसे थे जिन्हें ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ नुकात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसका मतलब ये कि न सिर्फ ये कि वो तरक्कियाँ वापस होंगी, उस तरक्कियों के बाद भी जो मजीद तरक्कियाँ दी जा चुकी है, यानी ग्रेड 20 से 21 वालों को अगर 21 से 22 में तरक्की दी जा चुकी है तो ये वापस होना है और ये फिर पूरा निज़ाम जाहिर है कि इस हवाले से मुतासिर होगा। बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2013 से 2016 तक होने वाले मुकाबले के तमाम इम्तहानात और इंटरव्यूज़ को कलअदम करार दिया है और तमाम अमल को नए सिरे से शुरू करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फैसला ये है। और इस हवाले से बहुत अहम बात यह है कि अब ये पूरा अमल दोबारा होना है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे अकरबा परवरी, बदउनवानी, करप्शन, मेरिट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पहले ही तहलील कर चुकी है और इस हवाले से हुकूमत सिंध को तंबीह की गई है कि वो 2 हफ्तों के दरमियान एक नया चेयरमैन और नया ऐसा बोर्ड बनाए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जो कि मुस्तनद हो, जो कि जिस पर एतमाद किया जा सकता हो, जो ईमानदार हो, जिसकी इंटेग्रिटी हो। दोनों बहुत अहम मामलात हैं। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदील बड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइच साहब। सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, ये दोनों अहम फैसले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का और फेडरल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। पहले ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो फैसला है इसके बारे में हमें बताएं। जी कामरान साहब, जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक केस है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की थी और ये तकरीबन 37 दरख्वास्तें थी जो जिनकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने की है। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने एक तजवीज़ दी थी कि बैक डेट में हम उन अफसरान का केस रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिली थी। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप इसको बैक डेट में रिकन्सिडर करते हैं। मामला जो है अगर खुद हुकूमत हल करना चाहती है तो हम ये हुक्म दे देंगे कि जिन अफसरों की तरक्की नहीं हुई उनके केसेस को रिकन्सिडर किया जाए, लेकिन उसके लिए फ्री कैन का राजी होना लाजमी है। लेकिन जब फ्री कैन जो है रोस्ट्रम पर आए, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको तरक्कियां नहीं मिली थी, उन्होंने कहा कि हमें मेरिट चाहिए इस केस में, हमें इस तरह तरक्कियां नहीं चाहिए। जिस पर जो हुकूमत की जो अपील थी सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसको मुस्तरद कर दिया है। ये 10 अपीलें थी और इन्हें मुस्तरद कर दिया है और वो अपीलें भी मुस्तरद कर दी गई हैं जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं
وہ 27 اپیلیں انہوں نے یہاں پر دائر کی تھیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے برقرار رکھا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے گا اور جو ثواب دیدی اختیار ہے سینٹرل سلیکشن بورڈ کا جو 5 نمبر ہوتے ہیں بہت بڑا قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سندھ پبلک سروس کمیشن کا بھی یہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2013 سے 2016 تک جو اس کے کلیدی اقدامات ہیں وہ کل عدم قرار پائے ہیں۔ جی بالکل کامران صاحب، جو سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو تقرریوں سے متعلق یعنی 2013 سے 2016 تک جو کمپیٹیٹیو ایگزامز تھے انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ہی ایگزام تھے جو عمل 2013 سے 2016 کے درمیان چلا تھا اور اس دوران جو سکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے جو 2800 لوگ تھے انہیں یہ کہا گیا کہ سکریننگ ٹیسٹ جو ہے اسے کالعدم قرار نہیں دیا گیا، لیکن جو تحریری امتحان پاس کرنے والے 600 امیدوار تھے اور اس کے بعد جو انٹرویو میں پاس ہونے والے تقریباً 250 سے زیادہ امیدوار تھے اس عمل کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ دوبارہ سے کنڈکٹ کیا جائے امتحان جو ہے اور لیکن اس میں جو لوگ سکریننگ ٹیسٹ جنہوں نے پاس کر لیا ہے وہی لوگ ایلیجیبل ہوں گے اس امتحان میں بیٹھنے کے لیے۔ لیکن چونکہ پبلک سروس کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا چیئرمین اور ممبران نے، تو یہ کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے میں چیئرمین کی تقرری کی جائے اور اس کے بعد 4 ہفتوں میں اہلیت کے مطابق جو ممبران ہیں ان کی تقرری کا عمل مکمل کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس سارے عمل کو چلایا جائے اور سکریننگ ٹیسٹ میں جو پاس ہونے والے جو امیدوار ہیں وہ ایلیجیبل صرف ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان نے فضائی دفاع کا ایک بہترین نظام حاصل کیا ہے، چین نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب خبریں آ رہی تھی کہ بھارت کو امریکہ نے جاسوسی کے لیے ڈرونز دیے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ جواب ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ ہفتے یہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بھارت لائن آف کنٹرول کے اس پار امریکہ کی جانب سے دیے گئے ڈرون طیارے استعمال کر رہا ہے سرویلنس اور جاسوسی کے لیے۔ یہ جدید ترین طیارے امریکہ نے بھارت کو دیے ہیں جس پر پاکستان کے دفاعی حلقوں میں تشویش تھی۔ اب خبر آئی ہے اور بہت اہم خبر ہے کہ پاک فوج نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چین سے حاصل کیا گیا جدید ترین نظام LY-80 شامل کر لیا ہے، جس کے بعد پاک فوج سرحدوں کی نگرانی کا جو نظام ہے اور خاص طور پر ڈرون کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی بھارتی ڈرون کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت ہی مستعد نظام پاکستان نے حاصل کر لیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاکستان کے دفاعی نظام میں شامل کرنے کی تقریب کل اتوار کو تعطیل تھی، مگر کل یہ تقریب ہوئی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تمام انتہائی اہم عسکری شخصیات نے شرکت کی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ LY-80 متحرک نظام ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایئر سسٹم فضائی اہداف پر نظر رکھنے اور انہیں ڈھونڈ کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیا نظام کم اور درمیانی بلندی پر فضائی اہداف کو لمبے فاصلے سے نشانہ بھی بنا سکتا ہے، گویا کہ اگر پاکستان چاہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان ڈرونز کو جو بھارتی ڈرونز ہیں اگر انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے جناب مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان نے۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو LY-80 نظام ہے جو کہ چائنا نے پاکستان کو دیا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کا، یہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے ان ڈرونز کا جو US نے انڈیا کو دیے اور انڈیا نے اب لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ایئر سپیس ہے اس میں اس کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، یہ ہے اس کا کاؤنٹر؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اور تدابیر کرنی پڑیں گی۔ یہ کافی اچھا نظام ہے جو آرمی فارمیشنز کو موومنٹ پہ ڈیفینسو یا اوفینسو رول میں ایک بڑا اچھا کور پرووائڈ کرے گا۔ اوور آل کور تو بیسیکلی ایئر فورس دے گی ان دی فارم آف ایئر سپریورٹی، لیکن لوور لیول پہ ایئر فورس کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ ان کے ایئر ڈیفنس کور میں بڑا اچھا اضافہ ہے۔ لیکن ڈرونز کے لیے ہمیں کچھ اور بہتر تدابیر کرنی پڑے گی۔ یہ جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایئر بورن ٹارگٹس ہیں
نیچی لیول کے اور مڈ لیول کے اس کو یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ تو کیونکہ اس وقت جس تھریٹ پرسیپشن کی بات ہو رہی تھی اس میں بار بار ذکر ہو رہا تھا چند دن پہلے ہی ہے کہ یہ جو انڈیا نے ڈرونز ڈپلوائے کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا کام تو سرویلنس ہے، اس کا کام تو ریکننس ہے، جاسوسی ہے، لیکن اگر وہ کسی تھریٹننگ پوزیشن میں آئے تو پھر یہ سسٹم کام کرے گا یا یہ ڈیفینسو سسٹم ہے؟ دیکھیں، یہ ڈرونز ایکچولی سٹیلتھ ہیں، اور سٹیلتھ کو ریڈار جب پکڑے گا تو ہی اس پہ ایفیکٹولی میزائلز لانچ ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈرونز اتنے ایفیکٹو ہیں سٹیلتھ ٹیکنالوجی میں کہ ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسرے، یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ بیسیکلی ایک آفینسو تھریٹ جو کہ ہیلی کاپٹرز، جہازوں، بمبار جہازوں کی فارم میں جو ایک آرمی فارمیشنز کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، ان کے خلاف ہے یہ۔ اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے، موبائل سسٹم ہے، ایک دم سے تیار ہو جاتا ہے اور فورسز کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے۔ ڈرونز کا یہ ایکچول 100% کاؤنٹر نہیں ہے۔ اور یہ اس میں جو ویپن ہے وہ میسائلز ہوتے ہیں، اور وہ کیا وہ نیوکلیئر ٹپڈ ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ اس پرپس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا بیسک پرپز گراؤنڈ ٹو ایئر ہے، اور اس میں اور کسی قسم کی ماڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، جس ٹارگٹ کو اس نے پکڑنا ہے، مثال کے طور پہ جہاز ہیں جو ہماری آرمی فارمیشنز کو اگر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو نیوکلیئر ٹپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو وار ہیڈ ہے وہ کافی ہے اس جہاز کو ڈسٹرائے کرنے میں۔ بہت بہت شکریہ جناب اے مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا بھارت میں ریاستی انتخابات ہوئے، ایک بھرپور الیکشن ہوا ہے یو پی میں۔ 20 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں یو پی میں، اور بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا ہندو پرست مینیفیسٹو سامنے رکھا اور الیکشن سویپ کر دیا ہے، تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ یو پی کا مسلم ووٹ جو ہے وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے جو پیدا ہو رہی ہے نام نہاد سیکولر بھارت میں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، اور اس کی پارلیمنٹ سے لے کے بیوروکریسی اور اقتدار کے ایوانوں تک ہندو ہی ہندو چھائے رہیں گے۔ یہ تاریخی حقیقت جو آنے والی وقت کی ہے گزشتہ 3 دنوں میں پوری طرح آشکار ہو گئی، جب بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش یعنی یو پی میں 403 اراکین اسمبلی میں حکمراں جماعت یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک بھی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا، اور اس کے باوجود 312 نشستوں پر الیکشن جیت کر تاریخی کامیابی حاصل کی، اور اتر پردیش میں بسنے والے 4 کروڑ مسلمان منہ دیکھتے رہ گئے۔ سپا، بسپا، کانگریس۔ بھائیو بہنوں، آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے آج آپ نے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے، مجھے لگتا ہے اپنے خود کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس سے پہلے بھارت کی سیاست کی، خاص طور پہ یو پی کی سیاست کی حقیقت تھی کہ یو پی میں مسلم ووٹ کو گیم چینجر کہا جاتا تھا، لیکن اب یو پی کے 65% مسلم اکثریتی علاقے، مثال کے طور پہ مظفر نگر، دیوبند، بریلی، بجنور اور مراد آباد میں بھی بی ٹی پی کو 54% تک ووٹ ملے ہیں۔ اتر پردیش میں کانگریس سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے 67 مسلمان امیدواروں میں سے کل 25 امیدوار کامیاب ہو سکے، جبکہ یو پی میں پچھلے انتخابات میں 2012 میں 68 اور 2007 میں 56 مسلم امیدوار الیکشن میں جیتے تھے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے مسلمان امیدواروں کی جو نمبر ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں یہ اب کبھی عادی ہو گئی ہے، گویا وہ دن دور نہیں جب شاید بھارت کی پارلیمنٹ میں کوئی مسلمان بھی ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ گزشتہ ہفتے ختم ہونے والے ریاستی انتخابات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حیرت انگیز طور پر یو پی کے ضلع سہارنپور کا شہر دیوبند
جو کہ دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے دیوبندی مسلمانوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، وہاں بھی بی جے پی کو 70% ووٹ ملے ہیں۔ دیوبند میں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے مسلمان امیدوار ناکام ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بی جے پی کا ہندو امیدوار بھاری ووٹوں سے جیت کر کامیاب ہوا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی کٹر ہندو پرست بی جے پی کو ووٹ دینے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ بہرحال کچھ مسلمان وہاں کے بتاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جتنا بی جے پی نے کرا اتنا کوئی سرکار کر ہی نہیں سکتی آج تک کے۔ اتہاس گواہ ہے جو اٹل جی کر گئے، جو مودی جی نے گجرات میں کر دیا، جو السنکھیکوں کو سب سے زیادہ وکاس وہیں پہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں دیکھ لیے بہت زیادہ وکاس ہے، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش آپ دیکھ لیے وہاں پہ بھی السنکھیکوں کا وکاس ہے۔ بھارت سرکار کی یوجناؤں میں جس طریقے سے سب کے ساتھ برابری ہے اور پردھان منتری جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کو کر کے دکھا رہے ہیں، وہ سب سے مہتوپورن ہے۔ ٹکٹ دینا نہ دینا وہ ایک دیگر چیز ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی شاست جتنے بھی راجیہ ہیں پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے پوری طرح سے مائنارٹی سرکشت ہے وہاں پر، اسی طریقے سے یو پی میں بھی رہے گی۔ جی 100% بھروسہ ہے مودی جی کے نعرے پر، اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اس بار ہر مودی کا۔ یہ ہے بھارت کے مودی اور وہاں کے مسلمان، کچھ مسلمانوں کی رائے۔ ظاہر ہے کہ یہ رائے نہیں ہے بھارت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی۔ بھارت میں 5 ریاستوں کے اسمبلی الیکشن میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی نے یو پی کے علاوہ اتراکھنڈ میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، منی پور میں بھی اور گوا میں بھی وہ مخلوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ البتہ پنجاب واحد ایک ریاست ہے جہاں پر کانگریس نے بی جے پی اور اکالی دل کی مخلوط حکومت کو شکست دی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر ہندو پرست بی جے پی کی اس وقت پورے بھارت میں مقبولیت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور یہ جو کٹر ہندو پرست جماعت ہے اس وقت بھارت میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ اس بار یو پی کے انتخابات میں کل 60% ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا، اس میں 39% ووٹ بی جے پی کو ملے ہیں۔ اس سے قبل 2012 کے الیکشن میں بی جے پی کو صرف 15% ووٹ ملے تھے، اور 2007 کے الیکشن میں 2.3% ووٹ ملے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن دوگنی اور رات چوگنی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے بی جے پی کی۔ گجرات کے الیکشن کی طرح اس بار بھی بی جے پی کی انتخابی ٹکٹس کا فیصلہ صرف پارٹی صدر امت شاہ کے ہاتھ میں تھا، اور ان کی جانب سے کسی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہ دینا ان کی انتخابی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اب بظاہر بی جے پی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹوں کے بغیر بھی بھرپور انتخابات جیت سکتی ہے، وہ چاہے مسلمان ایک بھی امیدوار کو ٹکٹ نہ دے، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تھی جب گجرات کے الیکشن ہوئے تھے، جب نریندر مودی اپنی سیاست کو گجرات میں جما رہے تھے، اور اب یو پی میں بغیر مسلمان کسی امیدوار کو ووٹ دیے اس بھاری تعداد میں الیکشن کا جیتنا، بھرپور طریقے سے الیکشن کا جیتنا، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بھارت میں کٹر ہندو پرست بی جے پی کا غلبہ چھا رہا ہے، اور بھارت کا سیکولر ریاست کا جو تاثر ہے یا دعویٰ جو ہے وہ اب پوری طرح سے نفی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مگر الیکشن میں ہوا کیا ہے جاننے کے لیے نئی دلی جائیں گے، جہاں پر بھارت کے سینئر صحافی جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب۔ تبصرے اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ، مسلمان اقلیتی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں بھی مسلمان کا نہ جیتنا، اور جو مسلمان جو ممبرز ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہارنے والے ہیں وہ اب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں بھی اب آدھے ممبرز ہیں جو کہ یو پی پارلیمنٹ میں مسلمان جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، مسلمان جو یہاں پر اکیلے اپنے بلبوتے پر نہیں جیتتے تھے، مسلمانوں کا ایک کمبینیشن ہوتا تھا دیگر کاسٹ کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ ہوتا تھا کمبینیشن، یا کمبینیشن ہوتا تھا یادو یا بیکورڈ کاسٹ کے ساتھ کمبینیشن ہوتا تھا۔ وہ کمبینیشن اس بار ٹوٹ گیا۔ اس بار جو ووٹ ملا ہے وہ بالکل ایک طرح سے جو پولرائزڈ ووٹ ملا ہے، صرف مسلمانوں کا ووٹ ہی یہاں پر سیکولر پارٹیوں کو ملا ہے۔ یہ بالکل ایک واضح اشارہ ہے۔ میں جب الیکشن سیٹ وائز الیکشن ریزلٹ کی طرف دیکھ رہا تھا تو سیکولر پارٹی کو جو بھی ووٹ ملا ہے وہ وہاں پر مسلمانوں نے دیا ہے۔ ہندو ووٹ اکٹھا ہو کر بی جے پی کی طرف گیا ہے، اور یہ انتہائی آگے کی صورتحال جو ہے، آگے کی جو سچویشن ہے انڈیا کے فیوچر کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے یہ پولرائز الیکشن۔ ایک طرح سے اگر الیکشن جو ہے، ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب 47 سے 47 سے پہلے کے الیکشن ہوتے تھے، مسلمان ووٹ اکٹھا ہو کر مسلم لیگ کی طرف جاتے تھے اور ہندو ووٹ اکٹھا کانگریس کی طرف جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت کچھ پیش آئی ہے یو پی میں، جو کہ آئندہ کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتر پردیش میں جو ہے بی جے پی کو اقتدار مل گیا ہے۔ 144 کے قریب سیٹیں جو تھی، جو مسلمان کہہ سکتے تھے، جو مسلمان جو ہے جہاں پر افیکٹولی
जहाँ पर की प्लेयर्स होते थे, उनमें से सिर्फ 25 सीटों पर मुसलमान कामयाब हुए हैं, बाकी की सभी सीटें जो है वो बीजेपी ले गई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह हुई है कि जो सेकुलर वोट तकसीम हुआ है या मुसलमान वोट तकसीम हो गया, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकसीम हो गया। और बाकी और जो उन पार्टियों को उम्मीद थी कि उनको अपनी कास्ट या हिंदू भी उनको वोट देंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन जाती थी, जो पिछले बन जाती, इस बार नहीं बन पाई वो, जिसका सिर्फ और वजह यही होती कि जो फिरकावाराना बुनियादों पर जो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार गिलानी हमारे साथ। हुआ यह है हिंदुस्तान में हालिया जो रियासती इलेक्शन हुए इसमें देखने में आया है कि हिंदू तो अब मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा है। असल बात यह है कि अब मुसलमान भी मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है भारत के उस इमेज के हवाले से जहां पर इसे सेकुलर रियासत कहा जाता है। खबर से ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे और उसके बाद हमारी आज की दूसरी अहम तरीन खबरें और उससे तबसरे, उसके साथ जुड़े हुए तबसरे और तज़कियात जारी रहेंगे छोटे से वक्त के बाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कराची में कूड़े के ढेर हों, टूटी हुई सड़कें हों, शहरी जिंदगी, शहरी सहूलतों की मुकम्मल तौर पे अदम मौजूदगी हो, सूरत हाल खराब दर खराब हो रही है। और ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़ों को एहसास हो रहा है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक चिंगारी कोई बड़ा धमाका कर सकती है। कराची वालों के जज्बात बेकाबू हो सकते हैं। इसी पस मंजर में वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ कल एक बार फिर कराची आ रहे हैं, मगर कल वजीर आजम का दौरा इंतहाई अहम है। कराची की सूरत हाल के हवाले से, यहाँ के मामलात के हवाले से, यहाँ के दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जो कराची के शहरियों को है। और फिर सबसे ज़्यादा कराची पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल है और यहाँ पे तिजारत और सनत को जो इस वक्त खतरा है इन तमाम सहूलतों की अदम मौजूदगी की वजह से, वो लगता यह है कि वफाकी हुकूमत खुद इस मामले पे अब परेशान हो रही है, क्योंकि हुकूमत सिंध जुम्बिश करती नजर नहीं आ रही है और ये पूरी सूरत हाल इंतहाई कशीदा लगती है। कल जब वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ आएंगे, ये एक गैर मामूली दौरा है। इस गैर मामूली दौरे के दौरान उनकी एक बहुत तवील नशिस्त होनी है जिसमें वो कराची के ताजरों को, सनतकारों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, खास तौर पर जिनका ताल्लुक बिजनेस और तिजारत से है। और कई घंटों वो बैठेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के ताजरों के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और ये कई घंटों तवील नशिस्त होगी जिसमें इशाया भी होगा। और ये वज़ीर आज़म की कराची में हालिया सालों में सबसे मुफस्सिल एक एक्टिविटी है जो कराची के हवाले से है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अपने दौरे इक़्तिदार में पहली बार कराची में इस रात को क़याम भी करेंगे और वो उसी रोज़ वापस इस्लामाबाद या लाहौर नहीं जाएंगे। इसलिए ये भरपूर एजेंडा है जिसके तहत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ कराची तशरीफ ला रहे हैं। इत्तलात ये है कि इस मौके पर वो राष्ट्र डायरेक्ट एक्शन जो कि फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है उस हवाले से भी करेंगे। शायद सिंध हुकूमत के लिए भी एक बड़ी वार्निंग सिलसिले में मौजूद हो, लेकिन पूरी सूरत हाल इस वक्त इस बात का तकाजा करती है कि वज़ीर आज़म कई घंटे लगाए और मुकम्मल फोकस के साथ कराची की सूरत हाल पे बात करें। ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती नजर आई है। ये चंद हफ्ते कबल की बात है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी कराची आए थे और उन्होंने कराची के कोर हेडक्वार्टर्स में कराची के ताजरों से और सनतकारों से तफसीली मुलाकात की थी और जहां पर उनको इस बात से आगाह किया गया था कि कराची की सूरत हाल एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है। यहाँ पर रेंजर्स ऑपरेशन जो जारी है उस पूरे सूरत हाल में लोगों को की सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, उनको अपने हुकूक ना मिलना, इन हालात में जो तेजी से खराबी हो रही है ये फौज के लिए भी चैलेंज हो सकता है। और अब लगता यह है कि रियासत पाकिस्तान मरबूत तरीके से इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ कल जब कराची आएंगे तो यहाँ पर उनकी 1-on-1 जो तफसीली जो आगाही दी जाएगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कराची में जो ताजरों को सबसे बड़ा मसला है पानी की अदम मौजूदगी की वजह से, कूड़ों की वजह से, टूटी हुई सड़कों की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से,
تباہ کن ہیں. یہاں پہ سڑکیں، پانی اور پانی کے نکاس کا نظام کوئی عدم موجود ہے، قطعی طور پہ اس کی موجودگی نہیں ہے اور تباہ کن صورتحال ہے کراچی کے صنعتی علاقوں کے حوالے سے. اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہوگا جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اور خاص طور پہ کراچی کے ان صنعتی علاقوں کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا. دیکھیں جو پچھلے دنوں میں معاملات رہے نا وہ سارے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے انڈسٹریل ایریاز جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو گئے. میں تو سمجھ رہتا ہوں کہ آبادی والے ایریاز بھی جو ہیں وہ نیگلیکٹ ہوئے، پر اسپیشلی جہاں پہ لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، جہاں سے آپ کو ٹیکسز ملتے ہیں، جہاں سے آپ کو فورن ایکسچینج مل رہا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو بے تحاشا امپلائمنٹ، پورے پاکستان سے لوگ آ کر کے یہاں پہ ملازمتیں کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اپنے گھر بار چلاتے ہیں، اس کو پرائورٹی ہونی چاہیے تھی. پچھلے 4 سالوں میں یہ پرائورٹی نہیں ملی. ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن مداوع نہیں ہے. تو اب بیسیکلی ہم نے بات یہی کرنی ہے کہ جی جو گزر گیا وہ گزر گیا. خدا کے لیے اس کو اگلے 6 مہینے اور سال میں کچھ ایسا پلان کر لیں کہ ان کی شکلیں بدلیں، لوگ کام کرنے قابل ہو جائے، فیکٹریز صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں، لاجسٹک پراپر ہو جائے. جو لوگ کمیوٹ کرتے ہیں، جو پیدل، سائیکلز پہ، موٹر سائیکلز پہ، بسز میں وہاں آ رہے ہیں، ان کو 1.5 2 گھنٹے لگ رہے ہیں اپنے روزگار پہ پہنچنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہیلتھ سے اور پروڈکٹیوٹی سے ڈائریکٹ لنک کرتی ہے. تو یہ ان چیزوں پہ ہماری بار بار دعائی ہے اور پھر دوبارہ بھی یہی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس رہ کے آگے کرنے کے لیے اپنے تئیں جتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں اپنے طور سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ہے کراچی کے ان علاقوں کی آواز جو اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو چلاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، پھر پورا کراچی جس حال سے گزر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. شہر کی ان 2 کروڑ لوگوں کی مدد کرنے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا. اس وقت کراچی میں کوڑے کا معاملہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. تباہ کن صورتحال کراچی میں کوڑوں کے ڈھیر ہیں. کراچی کا میئر ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. 30 دن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کراچی کو صاف کرنے کی مہم چلائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دوران بعض علاقے اس سے بھی گندے ہو گئے. سندھ حکومت کہتی ہے کہ اس نے کراچی کے 6 میں سے 2 اضلاع کے لیے چینی ماہرین بلا لیے ہیں اور وہ چینی ماہرین جو ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کراچی کی صورتحال کا. اس وجہ سے کوڑوں کے ڈھیر ایک جانب، ٹوٹی ہوئی سڑکیں دوسری جانب، تیسری جانب ٹریفک جیم، چوتھی جانب لائٹس نہیں ہے سڑکوں پر، اندھیری سڑکیں. یہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک ڈراؤنی تصویر بنا رہا ہے. اور سیاستدان ایسا لگتا ہے کراچی کے سٹیک ہولڈر چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو یا کراچی کے جو سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو منتخب نمائندے کہتے ہیں، ان کے درمیان تو ایسا لگتا ہے کہ دال جوتوں میں بٹ رہی ہے. سیوریج کے ایشوز کے ذمہ دار کون ہیں؟ حکومت سندھ کے پاس ہے واٹر بورڈ. کچرا اٹھانا، ڈسپوزل اس کا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا اداروں کو، پھر الزام ہم پہ لگا دیں. انہوں نے پارک نہیں چھوڑے، گراؤنڈ نہیں چھوڑے، روڈ نہیں چھوڑے، ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں چھوڑے، نالے انہوں نے بیچے. 8-9 برس کا آپ کا پھیلایا ہوا گند 8-9 مہینے میں بھی صاف نہیں ہو سکتا. آپ 3 روز کا آپ نے کہا، آپ 3 سال کیا 9 سال میں کچرا نہیں اٹھا سکے. کہتے ہیں کہ جتنے اختیار دیے ہیں اس میں کام کریں. آپ نے اختیار کیا دیا؟ 30-35 سال سے کراچی کے آپ بھی ہیں. اب اگر بیڑا غلط ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. جب سے وسیم بھائی جیل سے آئے ہیں تو تب سے ان کی ذہنی حالت کچھ تھوڑی سی پرابلم میں رہتی ہے. یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت سندھ ہے اور یہ منتخب نمائندے ہیں جن کے درمیان کراچی کی صورتحال کے بارے میں یہ صورتحال چل رہی ہے. دوسری جانب شہر قائد میں گزشتہ 8 برسوں میں جتنا کچرا پیدا ہو چکا ہے اس کا آدھا بھی نہیں اٹھایا جا چکا ہے اور یوں پورا شہر جو ہے وہ کچرے کا ایک بڑا ڈھیر نظر آتا ہے. ایک اندازے کے مطابق شہر میں یومیہ 12,000 ٹن کچرا پیدا ہو رہا ہے جس میں سے صرف 4,000 ٹن کچرا کسی صورت سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. باقی 8,000 ٹن کچرا شہر میں جمع ہو رہا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنے قیام کے 2 سال بعد متحرک ہوا اور 2016 میں
चीनी कंपनी आई है कराची के जनूबी और शर्की इलाकों के लिए, गोया के शहर के 20% इलाके के लिए, और इस माहिदे के तहत जनवरी में काम शुरू होना था। अभी तक दूर दूर तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। कचरा उठाने की मशीनरी तो शहर में आना शुरू हो गई है, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है। और सिंध हुकूमत की इन दोनों अजला में सफाई के लिए हिकमत अमली किसी को पता नहीं है। और जो इस मशीनरी का और इस निज़ाम का जो हाल है, जो चीन से मंगाया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अपनी नुमाइंदे खुसूसी किरण खान की रिपोर्ट में। कराची में केएमसी वर्कशॉप पर ड्राइवर्स की ट्रेनिंग शुरू तो हो गई, लेकिन जबान के मसाइल आड़े आ रहे हैं। हजारों ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के लिए चीनी जबान को उर्दू में तर्जुमा करने के लिए सिर्फ एक मुतरज्जिम है। इसमें ना इसी के अंदर ही जो है ना पानी का एक वो लगा हुआ है। बस ना वो हमारी समझ रहे ना हम उनकी समझ रहे, बस इशारों से काम चल रहा है। चीनों के सीखना तो माशाल्लाह वो हमें अजीब लग रहा है, उससे हम अजीब लग रहे हैं, तो जाहिर है सीख जाएंगे, क्यों नहीं। मसाइल के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई के काम का आगाज किया गया, लेकिन शुरुआत बिलावल हाउस और उसके अतराफ से की गई। जो डस्टबिन और कंटेनर्स लियारी के थे वो क्लिफ्टन में इस्तेमाल कर लिए गए। 2 साल की मुसलसल ताखीर के बाद चीनियों से अरबों रुपए का मुआहदा कर लिया गया, लेकिन एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि अब तक चीनी कंपनी को 1 रुपया नहीं दिया गया है। ये वाहिद कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एडवांस नहीं दिया गया, कोई गारंटी नहीं दी गई है, कोई बैंक सोवेरेन गारंटी नहीं है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। एक गुडविल पर चाइनीज़ फ्रेंड्स ने हमारे साथ आकर काम किया है और इंशाल्लाह हम एतमाद के साथ उनके साथ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कराची में कचरे पर सियासत होती रही। कभी एमकेएम ने पीपल्स पार्टी को कराची के हवाले से गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया, तो कभी पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ इदारों में हजारों की भर्तियां करने का इल्जाम एमकेएम पर धरा। थोड़ी सी बेनिफिट देना लेबर को, वो लेबर अपने गाड़ियों को खुद संभालेंगे। ये बच्चा अभी सुबह से ख्वार है यहाँ पे, इसके जो लोडर के जो टायर हैं खत्म है, टायरें नहीं डरा रहे, जानबूझ के इतनी बड़ी लोडर वहाँ खड़ा हुआ है। ये कम से कम एक पिंच में जो उठाता है ना 3 टन उठाता है, एक गाड़ी में डालता है। इतने बड़े इनो गाड़ी हमारे बाहर खड़े हुए हैं। अभी तक कोई निज़ाम नहीं बना हुआ है हमारा जीटीएस का, जो हम लोग जाए वहाँ पे डंप करें। ना हमें टीके लगते हैं 6 महीने का, अभी तक वो नहीं लग रहा है। ना हमें डिस्टर और साबुन देते हैं। कोई बेनिफिट जो है ना लेबर को नहीं मिल रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान का कहना है कि अभी इस मुआहदे के तहत काम शुरू होने में 1 माह और लग सकते हैं। न जाने कब ये काम शुरू होगा, कब ये वाकई कूड़ा उठाने की कोई एफर्ट होगी। इस मौके पे पूरे शहर का जो हाल है, शहरियों का जो उसके साथ हाल है, जो बीमारियां फैल रही हैं, जो ताफुन फैल रहा है, जो तबाहकुन सूरत हाल है, उसमें इख्तिताम हफ्ता अचानक ये खबर आई कि बहरिया टाउन जो है वो कहती है कि कराची का कोई इलाका हमें दिया जाए, हम सफाई शुरू करेंगे। गो के जाहिर है कि ये एक इम्पॉसिबल किस्म की बात नज़र आती है। और आज इस सिलसिले में डेवलपमेंट हुई है और आज शहर के कई इलाकों में बहरिया टाउन बाकायदा ग्राउंड पे उतरी नज़र आई है और हमने देखा है कि कई जगह से सफाई करना शुरू कर दी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या वाकई ये एक ऑप्शन है जो कराची जैसे शहर को साफ कर सकता है? क्या वाकई सिंध हुकूमत की का काम ये बहरिया टाउन कर सकती है? क्या ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो शहरी हुकूमत है उसका काम ये बहरिया टाउन कर सकती है? अगर यही है तो क्या कराची बहरिया टाउन बन जाएगा? क्या कराची में वाकई जो बहरिया टाउन का हाल है कि साफ शफाफ सड़कें, चौड़ी सड़कें, लाइटें जली हुई हैं, रोड्स पे लाइटें जल रही है, एक अजीब सा मंजर नज़र आता है कराची के अंदर ही। अगर आप बहरिया टाउन देखें, कराची वाले ये समझ रहे हैं कि शायद ये बहरिया टाउन अब कराची में बनने जा रहा है और वो सफाई जो बहरिया टाउन में वो कराची में होने वाली है। क्या ये मसले का हल है और कैसे ये मुमकिन है कि ये काम जो एक हिमालयाई काम है ये एक बहरिया टाउन कर सकता है? और आखिर क्यों ये सोचा गया है, इस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है और से हमारे साथ मौजूद है बहरिया टाउन के चेयरमैन जनाब मलिक रियाज हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये फरमाइएगा कि ये कैसे आपके जहन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जहन में आया कि ये तो पूरा हुकूमत नहीं काम कर पाई, 20 साल 30 साल से काम नहीं हो सका, ये मुंतखब हुकूमत काम नहीं कर सकती, कैसे आप कर सकते हैं? ये कैसे, ये तो नामुमकिन बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि मैं, ये बहुत बड़ा काम है, नो डाउट कि बहुत बड़ा चैलेंज है। और रियली कि मैं ये देख देख के टीवी पर मेरा से रहा नहीं गया और मैंने अल्लाह का नाम लेके और
آپ کے چینل کو ہی کہا کہ جی کہ میرا یہ ٹکٹ چلا دیں، لیکن اس کے میں نے اپنے کسی جن سے بھی مشورہ کیا انہوں نے مجھے کوئی رسپانس، ان کا رسپانس یہ بھی تھا کہ اور اچھا تھا، اور انہوں نے بڑے دل سے مجھے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے، لیکن جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا میرا اللہ تو ہے، اور میرا اللہ مجھے ہر چیز میں میری مدد کرتا ہے، تو اس چیز میں بھی میرا اللہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے بار بار ریکویسٹ کی، اور بار بار ریکویسٹوں کے بعد ہمیں ایک علاقہ دیا گیا ہے، اور جس علاقے سے میں آج اللہ کے کرم سے یہ جمعے کو ہمیں دیا گیا، اور آج منڈے کو ہم نے اللہ کے نام سے کام شروع کر دیا ہے۔ اور کامران بھائی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اکیلے ملک ریاض یا بیریا ٹاؤن کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک سی ایم سندھ گورنمنٹ اور مقامی حکومتیں اور میئر کراچی اور سول سوسائٹی اور ہر گھر کا فرد صفائی کو پسند نہ کرے اور اپنا حصہ نہ ڈالے، کیونکہ ہم تو ایک دفعہ اس کو صاف کر دیں گے، بعد میں مینٹین انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے اس کو مینٹین کر کے چلانا ہے۔ ابھی تو ہزاروں ٹن کچرا جو ہے سڑکوں پر پڑا ہے، گلیوں میں پڑا ہے، نالوں میں پڑا ہے، اور انبلیویبل ہے۔ جب میں کراچی پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو مجھے انتہائی دکھ ہوا، اور میں نے اس کا ذکر کئی بار اعلیٰ سطح پر بھی کیا کہ جی مجھے اس کی اجازت دی جائے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ سینکڑوں ٹن اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے لوگ اتر گئے، آج ہم نے دیکھا ٹھیک ہے گئے، تو یہ کہاں آپ اس کا تو پورا ایک نظام ہوتا ہے، خالی کچرا اٹھانا ہی نہیں ہے، پھر اس کچرے کو اٹھا کے اس کا ڈسپوزل کہاں ہوگا، پھر اس کا پورا ایک سائنٹیفک طریقے سے پوری دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا نظام ہوتا ہے۔ یہ کیسے، یہ آپ کا ادارہ تو یہ نہیں کر سکتا؟ کیا آپ لوگ سب کام چھوڑ کے اب کراچی کا کچرا اٹھائیں گے؟ کامران بھائی کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا بہت بڑا نظام ہے، اور اس نظام کراچی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے چائنا کو 2 علاقے دیے ہیں اور باقی علاقے نہیں دیے، تو یہ چائنیز وائی چائنیز کیوں نہیں ہم لوگ کر سکتے؟ ہم بیریا ٹاؤن، پنڈی، لاہور، کراچی، ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں جا کے، یہ کاغذ بھی مجھے کسی روڈ پر بتا دیں، کہیں کچرے کا مجھے ڈھیر بتا دیں، کہ یہ اس کے لیے ول اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نظام دیکھیں کچرے کو، ابھی دبئی میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی 100 سٹوری بلڈنگ ہیں، ان کا روز کا جو کچرا ہے وہ 10 نیچے مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ اس کو پنچ کر کے وہ ایک کنٹینر بنا دیتا ہے اس کا، اور وہ کنٹینر صبح 4 بجے نکل جاتا ہے وہاں سے، اور کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان، انہوں نے کراچی میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اور کسی جگہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ باقی جگہ پر سسٹم ہے کہ جی کہ کچرے کو ڈسپوز آف کرنے کا، اور کچرے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، کچرے سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، کچرے سے کئی کام کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو کچرے میں غریب آدمی اپنی روٹی ڈھونڈ رہا ہے، غریب آدمی بیمار ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہو رہی ہے، اسے ٹی بی ہو رہی ہے، اسے کینسر ہو رہا ہے۔ اس کی انوائرمنٹ آپ کراچی کی دیکھیں، انوائرمنٹ آگے جب ہم کوئی بلڈنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے، ابھی پورا کراچی میں انوائرمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر بحریہ ٹاؤن کچھ کرنا ہی چاہتی ہے ملک صاحب، جیسے کہ یہ برج بنایا، کلفٹن میں برج بنایا، ظاہر ہے کہ کراچی والے بہت پسند کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی ایڈیشن ہے کراچی میں یہ جو بحریہ ٹاؤن نے برج بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑا پورے شہر کا کچرا صاف کرنا، آپ کچھ اور کر دیں اس شہر کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے آئی تھی خبر کہ باغ ابن قاسم بحریہ ٹاؤن نے لے لیا ہے، یہ بھی ایک کراچی کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اجڑ گیا ہے، ایک اتنی بڑا ایسٹ ہے کراچی کا، تباہ برباد ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا کہ بحریہ ٹاؤن نہیں ہے، ہمیں تو کہیں دور دور تک اس میں بحریہ ٹاؤن نظر نہیں آئی ابھی تک۔ کامران بھائی 1 سال نہیں ہوا، 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمیں باغ نہیں دیا گیا۔ اگر آپ ہی کے چینل پر میری بات سن لی جائے اور وہ باغ ہمیں دے دیا جائے تو میں یہ نہیں کہتا، میں انشاءاللہ کو ایشیا کا سب سے خوبصورت باغ ہو سکتا ہے وہ، اللہ کرے کہ، اور میں اس کے لیے پیسہ بھی نہیں مانگتا۔ آپ کے سامنے 2 بلین کا ہم نے فلائی اوور بنایا ہے، اور وہ فلائی اوور دبئی کے فلائی اووروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہم اللہ کے کرم سے بہت بہتر کام کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کام میں اللہ پاک برکت ڈالتا ہے اور کام اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے شرائع فیصل مانگا ان سے کہ ہمیں دے دیں، ایئرپورٹ سے لے کے ہم یہ جو ہوٹل ہے پی سی ہوٹل تک، اس روڈ کو اپ گریڈ بھی کر دیتے ہیں، اس میں سائیکل کا اور موٹر سائیکل کا نظام بھی بنا دیتے ہیں، اس کی لائٹیں بھی ٹھیک نہیں لگا دیتے ہیں، ہم پیسے بھی نہیں مانگتے، ہم سے کام نہیں کروایا جاتا۔ یہ شارع فیصل کی کیا، یہ جو شارع فیصل ہے کیا بحریہ ٹاؤن چاہتی ہے کہ
اس میں کیا ممکن ہے کہ بیریئر ٹاؤن اس میں بلب لگا دے اور یہ کوئی جو ایک خواب ہے ہم جیسے کراچی والوں کا کہ ایئرپورٹ سے لے کے یہ پیلس ہوٹل تک یا یہ پی سی ہوٹل تک یہ شارع فیصل پہ لائٹیں لگی ہوں، ایسی لائٹیں جیسے آپ کے یہ بیریئر ٹاؤن میں کراچی میں جل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ کامران بھائی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بجلی تو انہوں نے دینی ہے، بجلی تو یہ دیں گے نا، لائٹیں تو میں لگا دوں گا، اس کے بلب فیوز ہوں گے تو وہ بھی میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ بجلی انہوں نے دینی ہے۔ اگر یہ ان میں ول نہیں ہے، میری 3-4 دفعہ سی ایم صاحب سے میں نے ریکویسٹ کر چکا ہوں، اب تو میں نے چھوڑ ہی دیا ہے، اب تو میں نے کہنا ہی کسی کو چھوڑ دیا کہ میں مفت کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اس ملک کا پیسہ ہے، اس ملک کے لیے استعمال ہو جائے، اور میرے جیسے باقی لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، جن کو اللہ نے پاکستان میں پیسہ دیا ہے ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ اور اس وقت جب ارتھ کوئی ہوا تھا تو اس وقت ہم باہر نکلے تھے، جب سیلاب آیا تو ہم باہر نکلے تھے، جب تھر کا مسئلہ آیا تو ہم باہر نکلے تھے، جب پاکستان میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اور اگر جو نہیں ڈال رہے وہ پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور مجھے تو خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، بلیو می کامران بھائی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے بس اپنے دماغ سے اور دل سے سوچا اور میں نے اللہ کے کرم سے یہ جو کوڑا مشن ہے، یہ دوسری چیزیں جتنی آپ نے گنائی یہ تو ایک وقت میں آپ نے کری اور آپ نکل گئے، لیکن یہ کب تک آپ کوڑا صاف کریں گے؟ کیا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یہ واقعی ناقابل فہم چیز ہے، یہ کراچی والے تو نہیں سمجھ، کیسے آپ کریں گے بھئی؟ یہ ناممکن سی چیز ہے، یہ پوری حکومت نہیں کر رہی ہے، میں نہیں چینلوں پر، میں نے آج بھی کامران بھائی میں سارے چینلوں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کوڑا صاف کر کے آپ کو ایک ماڈل بنا دینا ہے، اس کے بعد یہ مقامی حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ آف سندھ کا کام ہے کہ اس کو مینٹین کریں۔ ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، نہ ہم کریں گے۔ میں آپ کے چینل کے اوپر لوگوں کی توجہ اس طرح کرا رہا ہوں کہ کل یہ نہ کہا جائے کہ جی ملک ریاض اس کو مینٹین کرے گا، ہم اس کو پورے کراچی کو مینٹین کرنا ناٹ اے جوک۔ صحیح بات ہے، تو یہ آپ کر کے ابھی ان کے حوالے کر دیں گے، ایک علاقہ صاف کر کے آپ ان کے حکومت سندھ کے حوالے کریں گے؟ جی میں نے آج شام کو بھی بات کی ہے، میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی ٹیموں کو کہیں کہ جو ایریا ہم صاف کر دیں، جو پراپر کر دیں، اس کی روڈ میں بھی جو ریپیئر ہوگی وہ بھی ہم کر دیں گے، فٹ پاتھ میں ریپیئر ہوگی وہ بھی ہم کریں گے، اس کو مینٹین یہ کریں۔ ڈسٹ بن تک ہم دے دیں گے، ڈسٹ بن تک ہم لگا دیں گے، لیکن اس کو پھر دوسرے دن کوڑا ان کو صاف کرنا پڑے گا، ان کو اٹھانا پڑے گا، ان کو لے کے جانا پڑے گا۔ اس طرح تو پھر گورنمنٹ کے اگر ہیں اور گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تو پھر پاکستان پھر سول سوسائٹی کے حوالے کر دیا جائے، پھر بزنس مینوں کے حوالے کر دیا جائے۔ جناب ملک ریاض حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ 2009 سن 2010 وغیرہ میں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی خفیہ اہلکار، ان کی اسپیشل فورسز کے لوگ یہاں آئے اور یہاں پہ خفیہ سرگرمی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی پالیسی تھی۔ اس بیان نے ہنگامہ پیدا کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے حسین حقانی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں اختتام ہفتہ ایک ادارتی مضمون لکھا جو آج پاکستان کی سیاست پہ بھرپور طریقے سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس ادارتی مضمون میں جناب حسین حقانی نے اس پس منظر کی بات کی جس میں سفارتکار اپنا سفارتی امور نپٹاتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں موجود روس کے سفیر کے حوالے سے جو وہاں پر ایک اشتعال پیدا ہوا ہے یا جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ خود امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے تو اس قسم کے امور انہیں بھی سر انجام دینے پڑتے تھے، اور پھر اس کی تفصیل میں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سن 2009 میں، سن 2010 میں اسامہ بن لادن پہ ہونے والے امریکی کارروائی سے پہلے امریکہ نے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں اسپیشل آپریشنز کے جو اہلکار ہے وہ پاکستان میں تعینات کیے جو کہ خفیہ
सरगर्मियाँ करते थे, जिनका काम खुफिया एक्शंस करना था, खुफिया ऑपरेशंस करना था। उसके साथ अमरीकी जासूसी इदारों के एहलकार थे, अमरीकी CIA के एहलकार थे, जो कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान गए और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की एम्बेसी से वीज़े जारी किए गए और ये वीज़े एक हुकूमती पॉलिसी के तहत जारी किए गए। ये बयान जो इस मजमून में सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर कल शब्द से हलचल पैदा हुई है और सबसे पहले जनाब हुसैन हक्कानी के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा कि ये हुसैन हक्कानी साहब ने जो बात की है ये दुरुस्त बात नहीं है, ऐसी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने शायद इस बारे में जो बात की है वो भूल गए कि वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके हवाले से डिस्टेंस किया जा रहा है, भरपूर तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। गो के ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता नहीं है कि उसके अपने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस चीज़ का भरपूर इकरार भी कर चुके हैं और बवांग दोहल कर चुके हैं। यहाँ जब हुआ था जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो किस चीज़ के लिए हुआ था? वो तो हुआ था कि ओसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, उस पे मैंने ये कमीशन बना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि वीज़े कैसे आए थे, तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीज़े पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान, दैट वाज द कॉज। तालियों की गूंज में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पूछ रहे थे कि हमें तो सिर्फ ये बताया जाए कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में किस वीज़े पे आया था और 6 साल यहाँ पे रह रहा था। ये मामला एबटाबाद कमीशन में भी भरपूर तरीके से सामने आया, जिसकी रिपोर्ट सरकारी तौर पे जारी नहीं की गई है और इस हवाले से एबटाबाद कमीशन के सरबराह जनाब जस्टिस जावेद इकबाल भी कह चुके हैं कि इसकी भरपूर तौर पर तहकीकात की जा रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन जाएंगे, जहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब हुसैन हक्कानी। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। तासुर ये है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये तासुर दिए दे रही है कि या तो आपने आप सही बात नहीं कह रहे, या ये कि आपने कोई जैसे 1-2 बयान सामने आए हैं कि आपने मुल्क के साथ वफा नहीं की, और ये जो तमाम मामलात हैं ये दुरुस्त नहीं हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो सही अक्कासी नहीं कर रही। कम से कम आज पीपल्स पार्टी की तो ये राय है। कामरान खान साहब, देखिए, पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान सिर्फ जुग्राफियाई नहीं, जहनी और मिजाजी फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। कोई नई बात नहीं कही, ये सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न पर ताबीरें और तावीलें हो रही हैं। आप भी जानते हैं ये रेटिंग्स की लड़ाई होती है। मैंने 4 बातें कही, जिनमें से हर बात पहले से पूरी कौम को भी पता है और दुनिया के सामने पहले से आ चुकी है। पहली बात तो मैंने ये कही कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का पाकिस्तान को इल्म नहीं था, ये वाज़ेह बात है। दूसरी बात मैंने ये कही कि अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान के फौजी हुक्काम पर और इंटेलिजेंस हुक्काम पर एतमाद नहीं करते थे, सिविलियंस पर फिर ज़्यादा एतमाद करने को वो तैयार थे। ये बात भी लोगों के इल्म में है। तीसरी बात मैंने ये कही कि अमेरिका ने तैनात किए थे अपने अफराद। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी वजह से किए थे, मेरे जरिए से किए थे, ना मैंने ये कहा कि सिविलियन हुक्काम के जरिए से किए थे। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अमेरिका ने तैनात किए थे लोग जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने में एक अहम किरदार अदा किया। अब इसको ये तासुर देना कि मैं ये कह रहा हूं कि वो सिविलियंस ने कुछ छुपा के कर लिया इंटेलिजेंस एजेंसियों से, पहली बात तो ये कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी नाअहल हैं कि पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है, फिर उनको ये नहीं पता चला कि सिविलियन हुक्काम उनके मर्जी के खिलाफ अमेरिकनों को पाकिस्तान में आने दे रहे हैं और वो अमेरिकन ओसामा बिन लादेन का खोज लगा रहे हैं, और फिर उन्हें ये भी पता नहीं चला कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई किस दिन होने वाली है और किस तरह होने वाली है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहस अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को असल में इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये इतना बड़ा हमारे यहाँ जो फेलियर हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ना इसमें सिविलियंस पर इल्जाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, ना मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, और ना ही सिर्फ ये कहना चाहिए कि कुछ सिविलियंस की बेवफाई की वजह से ऐसा हो गया। हुसैन हक्कानी साहब, आपने ये कहा कि पाकिस्तान को इस हवाले से, इस थिंकिंग पे, इस पॉलिसी पे इससे पहले ही जब ये एक्शन हुआ पाकिस्तान को बहुत मराहत मिली, पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर पाकिस्तान को बहुत सारा फवाइद दिए। उसकी थोड़ी तशरीह कीजिए ना, वो क्या मिला था पाकिस्तान? मैंने साफ लिखा है कि 2 हमारे भारतीय ताल्लुकात अच्छे थे, उसके नताइज में से एक ये था कि पाकिस्तान को $7.5 अरब की सिविलियन इमदाद मिली 5 साल की मुद्दत के लिए,
اور یہ بہرحال اس کے اندر ہمارا کردار تھا نیگوشیٹ کرنے میں. دوسری بات ایک بہت واضح میں نے اس میں کہی ہے کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ سفیر پر الزام لگاتے ہیں، تو کیونکہ وہ روس کے سفیر پر یہاں آج کل الزامات لگ رہے ہیں، اس تناظر میں نے یہ کہا کہ سفیروں کے اوپر الزام لگانا فضول ہے، کیونکہ جو بھی ایسے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں، سفارت خانوں میں نہیں ہوتے. اسی سے لوگوں نے یہ ساری باتیں نکال لی ہیں. اور میرے پیپلز پارٹی کے جو سابق دوست ہیں بہت سارے جو پہلے ہی مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں، وہ خواہ پریشان ہو کر انہوں نے کہا اپنی جان چھڑاؤ، اس کے اوپر تھوڑا سا ملبہ اور ڈال دو، ویسے ہی جہاں اور بدنام ہے تھوڑا اور کر دو. بہت شکریہ جناب حسین حقانی ہمارے ساتھ. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان اور امریکہ کی دفاعی اداروں کے درمیان، فوجوں کے درمیان شدید سرمہری نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے، ایک آدھ سال سے تعلقات منجمد نظر آتے ہیں، مگر کچھ برف پگھلی ہے. کئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے چند دنوں کے دوران جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات میں ہر صورت میں کچھ نہ کچھ بحالی چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ گرمجوشی بھی چاہتا ہے. اس کے آثار بھرپور طریقے سے نمایاں ہوئے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی ان سینکڑوں امریکی اسپیشل فورسز اور CIA اور دوسری انٹیلیجنس اہلکاروں کی جو سینکڑوں کی تعداد میں اگر ہزاروں کی نہیں پاکستان میں تعینات ہوئے خفیہ انداز میں، اور پھر پاکستان میں خفیہ کارروائیاں کی، اور جس کے نتیجے میں دعویٰ ہے امریکی حکام کا اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر کا کہ اس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کا سراغ لگا کے اسے ہلاک کیا گیا. یہ بہت متنازع معاملہ ہے جو کہ جس کا بھی آپ نے ذکر سنا، لیکن حالیہ دنوں میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کی خاص طور پہ دفاعی اداروں کے درمیان تعلقات میں جو شدید سرد مہری ہوئی تھی اس میں کچھ بہتری کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے. اور اس حوالے سے کئی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کافی عرصے بعد واشنگٹن میں گیا ہے، جہاں اس نے انتہائی اہم مذاکرات کیے ہیں، اور یہ چند روز قبل ہی واپس آیا ہے پاکستان کا ملٹری ڈیلیگیشن، گو کہ اس کی بہت زیادہ تشہیر نہیں کی گئی ہے. فوجی وفد کے دورے کے دوران ایک اہم پیشرفت یہ دیکھنے میں آئی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے نئے وزیر دفاع جیمز میٹس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کو سراہا، اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں $55 کروڑ یعنی لگ بھگ 60 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی، جو کہ کچھ عرصے سے پھنسے ہوئے تھے بلکہ تعطل کا شکار تھا یہ معاملہ. اسی دوران ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں امریکی وزارت خارجہ کے آفس آف انسپیکٹر جنرل کی جانب سے ایک رپورٹ میں پاکستان کو امریکہ کا ایک اہم اتحادی قرار دیا گیا ہے، اور 20 صفحات پر مشتمل رپورٹ پر کہا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات امریکی سلامتی، ایٹمی عدم پھیلاؤ اور افغان امن کے لیے اہم ہیں. پاکستان سے تعلقات جنوبی ایشیا میں امن، علاقائی استحکام اور معاشی ترقی میں اس کا بہت اہم کردار ہے. پاک فوج ملکی سلامتی کے معاملات اور خارجہ تعلقات میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، یہ بھی کہا ہے یہ اس رپورٹ میں. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے باقاعدہ امریکی کانگریس میں یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف بھی بہت اچھا آپریشنز کیے ہیں، اس میں بڑی کامیابی ہے. پاکستان امریکہ کا بہت اہم اتحادی ہے، فوجی اتحادی ہے، اور پاکستان کو امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی چاہیے، یہ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے کہا. اور یہ کئی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے کئی دنوں میں دیکھنے میں آئی ہیں، اور جس سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکی دفاعی اداروں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں برف پگھلی ہے اور اس میں کافی بہتری نظر آئی ہے اگر اس کا مقابلہ پچھلے چند مہینوں کے حالات سے کریں. اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری دفاع، سابق کور کمانڈر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا جنرل صاحب، ایک اور اہم موضوع جو آج کا ہے اور وہ یہی ہے کہ سن 2009 اور سن 2010 میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں امریکی اسپیشل فورسز والے، ان کی انٹیلیجنس والے وہ انڈر کور پاکستان میں پہنچے اور ان کو بڑی تعداد میں ویزا دیا گیا. وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے اور یہاں پہ بڑی خفیہ سرگرمیاں وہ کر رہے تھے، بڑے ان کے خفیہ آپریشنز جاری تھے. کیا یہ ممکن تھا کہ وہ صرف پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں وہ تنہا یہ فیصلہ کر دیں اور پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں
امریکی جاسوس یہاں آ جائے، نہ ہمارا کوئی ادارہ آن بورڈ ہو، نہ ہماری حکومت آن بورڈ ہو، نہ وزارت دفاع آن بورڈ ہو، یہ ممکن تھا سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ممکن نہیں تھا، ناممکن ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات کون شخص کہہ رہا ہے جس کی سرشت میں بے وفائی ہے۔ جماعت اسلامی چھوڑی، مسلم لیگ چھوڑی، ابھی پیپل پارٹی کو ڈمپ کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ انہوں نے کیا ہوتا یا کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت امریکہ کو ان کو کسی تمغے سے نوازنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا انٹرسٹ ان کا اس کو لک آفٹر کیا اور اپنے ملک کی اتنی ہزیمت کروائی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پرسنالٹی بڑھانے کے لیے وہ جو ان کو جو جس طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے جو آج خورشید شاہ صاحب نے کہا، جو عارف علوی صاحب نے کہا پارلیمنٹ میں، وہ الفاظ ان کے لیے بالکل صحیح۔ اچھا جلیل صاحب یہ بتائیے گا، یہ ہاٹ اینڈ کولڈ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں چلتا رہتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ صدمےری ہو تو پھر اس میں ایک ٹریگر آتا ہے، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک ریسٹوریشن کا عمل ہے۔ اس وقت پھر ایسا ہم جیسے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آبزرورز کو کہ پھر ایسا کوئی ٹریگر آیا ہے، سی ایس ایف کا فنڈ ریلیز ہو گیا ہے، سینٹ کام کا چیف کہتا ہے کہ پاکستان اچھی کارروائی کر رہا ہے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ نئی حکومت آئی ہے، جو ڈیفنس سیکٹری ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے لیے اچھی بات کر دی ہے، ہمارا ایک ملٹری ڈیلیگیشن گیا ہے، کسی نوعیت کی کوئی اسٹریٹجک ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر کچھ اس کو ہم بریک تھرو کہہ سکتے ہیں، یا بہرحال کوئی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو سگنیفیکنٹ لگ رہی ہے۔ دیکھیے آپ نے خود ہی جیسے کہا کہ بلوئنگ ہاٹ بلوئنگ کولڈ، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری لیڈرشپ کو، چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ سیاسی ہو، کہ یہ بات انہوں نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے اور اس کے برعکس بات پھر دوبارہ کئی دفعہ دہرائی ہے۔ تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ ہمیں تعلقات اپنے خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس چیز سے بدل بھی سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں رہنا چاہتا ہے، اور افغانستان میں رہنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ افغان طالبان کو ہرا دے جس میں وہ ناکام ہو چکا ہے، یا وہ پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات استوار رکھے کہ اس کی لوجسٹکس اور اس کو جہاں سے جس مدد کی ضرورت ہے وہ ملتی رہے۔ وہ پہلی چیز وہ نہیں کر پایا، اور ابھی دوسری پر دوبارہ وہ ٹرائی کر رہا ہے۔ پہلے خود ہی ابینڈن کیا اور ہندوستان کو ادھر لا کے بٹھا دیا، جب دیکھا کہ پاکستان کے تھوڑے سے روابط روس کے ساتھ بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، چین کے ساتھ اور گہرے ہو رہے ہیں، سی پیک ہے۔ دیکھیں امریکہ نے ادھر رہنا ہی رہنا ہے، اس نے چین کو دیکھنا ہے، اس نے ایران کو دیکھنا ہے، اس نے پاکستان کو دیکھنا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو دیکھنا ہے، سی پیک کو دیکھنا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ تو جب وہ طالبان کو نہیں ہرا سکا تو اس نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جو پہلے بھی اس نے کیا ہوا تھا۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی ٹریپ میں نہ گریں، پھر تھوڑے سے ڈالرز کی خوشبو کے اوپر اس طرف نہ جائیں۔ بے شک تعلقات ان کے ساتھ اچھے رکھیں، لیکن جو انہوں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی، اس کو جاری رکھیں، اپنا بلاک مضبوط بنائیں، ایران کو ساتھ ملائیں، ترکی کو ساتھ ملائیں، چین اور روس کے ساتھ مل کر افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بار بار کا روز روز کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا، اس کو ذرا احتیاط سے دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی احتساب کے حوالے سے آج کل بحث ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس حوالے سے پہلی بار ایک بھرپور کارروائی ہو رہی ہے ان جج صاحبان کے خلاف جن کے خلاف شکایت ہے، مگر اس حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ مطالبات بھی۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مسلسل یہ خبریں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں، اور جو پاکستان کی وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہی ہے۔ اس کا تعلق ہے اعلیٰ عدلیہ میں احتساب کا نظام، خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ میں تعینات ججز کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں مسلسل میڈیا میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کئی ججز کے خلاف اس وقت کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ وہ کارروائی ہے جو پچھلے 40 سال میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے، کیونکہ
اس سے پہلے یہ شکایت رہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو فورم ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے وہ اتنا فعال نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40-41 سال میں اعلیٰ عدلیہ کی کسی جج کے خلاف مس کانڈکٹ کے حوالے سے یا کرپشن کے الزامات کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اب صورتحال میں تبدیلی ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ اس حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی میڈیا پہ نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز بھی نہیں آتا، اس لیے میڈیا کچھ خبریں اس کی دے پا رہا ہے، ورنہ اس حوالے سے مثبت اور مستند خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مختلف جج صاحبان کے حوالے سے خبریں آتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی حالیہ دنوں میں، جب لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس مظہر اقبال سدھو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس بارے میں خبر یہ تھی کہ ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چل رہا تھا۔ اس سے کچھ عرصے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی اپنے جج جناب اقبال حمید الرحمان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تعیناتیاں ہوئی تھیں انہیں کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جسٹس اقبال حمید الرحمان اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تھے۔ خیال یہی ہے کہ انہوں نے اسی معاملے پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی کے حوالے سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اب بھی اطلاعات یہ ہے کہ کئی اور ججز کے خلاف اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل شکایات کی سماعت کر رہی ہے۔ ان ججز کے نام سرکاری طور پہ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے ہیں، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخانہ مواد کی خلاف پٹیشن کی سماعت کرنے والے جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ سب کچھ میں اپنے خلاف ریفرنس زیر التوا ہونے پر کر رہا ہوں۔ مقدس ہستیوں کی توہین کے خلاف کیس پر ریمارکس کے مختلف زاویے نکالے جا رہے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا کہ میں نے اپنے اوپر الزامات کے اوپن ٹرائل کی درخواست دے رکھی ہے کہ میرا ٹرائل قذافی اسٹیڈیم میں کیا جائے، یہ کہا ہے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے۔ لیکن ابھی تک کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں مستند اطلاع نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ جسٹس افضل سدھو کا جب معاملہ سامنے آیا تو یہ اطلاعات آئی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور انہیں تمام بینیفٹس کے ساتھ جو ایک معزز کسی بھی سرکاری افسر کو جب وہ باقاعدہ طور پہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے اس کو جو فوائد ملتے ہیں، جو پرکس ملتی ہیں، جو تمام چیزیں ملتی ہیں وہ اسی انداز سے ملتی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں جن کے خلاف نیب میں کارروائی ہوتی ہے یا FIA میں کارروائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے جج صاحبان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بات موضوع بحث رہی ہے، خاص طور پہ جسٹس سدھو کے معاملے میں۔ اس حوالے سے پاکستان بار کونسل میں بھی اس حوالے سے بہت بحث ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان بار کونسل اس پر ایک مضبوط موقف ہے۔ خود اس کے اراکین اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل سے اس سلسلے میں رجوع کر رہے ہیں، ان میں شامل ہے پاکستان بار کونسل کے رکن جناب راہیل کامران شیخ، جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ راہیل صاحب۔ کیا موقف ہے آپ کا؟ آپ اس سلسلے میں بڑا ایک مستند اور کافی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ واقعی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آج کل بہت کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں کئی کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، کیونکہ ہم تک اس کی مستند معلومات نہیں ہے اور آپ اسی کی کاوش کر رہے ہیں کہ یہ معلومات باقاعدہ طور پہ عوام کے ساتھ بھی شیئر ہونی چاہیے؟ جی خان صاحب، بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک مناسب طریقہ کار سے ان کارروائیوں کے بارے میں آپ مطلع ضرور کریں تاکہ ابہام، کیا سرائیاں اور ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ جہاں تک کسی جج صاحب کے خلاف الزام کا تعلق ہے تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کا پبلک ٹرائل کر دیں یا اس کو آپ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیں، تاکہ جب تک وہ بینچ پر سرو کر رہے ہیں، دیکھیں وہ استعفیٰ دے دیں یا وہ ریٹائر ہو جائیں تب معاملہ اور ہے، لیکن جب تک ایک جج عہدے منصفی پہ فائز ہے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے کہ اس کے بارے میں الزامات پبلک کیے جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں الزامات درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو جب تک الزامات ثابت نہ ہو جائیں یا کوئی شخص ان الزامات کے نتیجے میں مستعفی ہو کر گھر نہ چلا جائے تب تک ان کو پبلک کرنا راہیل صاحب یہ میری اپنی ذاتی رائے مناسب دلیل ہے کہ ٹھیک ہے جج صاحبان کو ہمیں یہ ضرور یہ پریفرنس ہونی چاہیے، ہم اس کیٹیگری میں رکھیں۔ لیکن یہ فرمائیے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی جج صاحب قرار پائے کہ انہوں نے مبینہ جو الزام تھا کرپشن کا وہ انہوں نے کیا ہے، مس کانڈکٹ کیا ہے،
تو کیا ان کو سزا بھی وہ نہیں ملنی چاہیے جو دوسرے سرکاری ملازمین کو ملتی ہے یا جو کسی ایک عام ملزم کو ملتی ہے؟ ان کو اس طرح سزاوار بھی نہیں قرار دینا چاہیے؟ کیونکہ شاید لگ یہ رہا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ پورے اعزاز کے ساتھ ریٹائر ہوں اور تمام جو ان کو پرک سے جو تمام چیزیں ہیں اس کے ساتھ وہ گھر چلے جائیں اور اس حوالے سے کوئی تشہیر بھی نہ ہو. کیا یہ آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ نہیں کامران خان صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ جس کسی جج کے اوپر بھی کوئی ایسا الزام ہو جس میں فائنینشیل کرپشن کا کوئی عنصر شامل ہو، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے جج صاحب کو یہ اپرچونٹی دی جائے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں اور تمام مراعات اور پینشنری بینیفٹس جو ہیں جو ٹیکس پیئرز منی سے آنے ہیں آپ ان کو وصول کرتے رہیں. یہ زیادتی ہے، یہ غلط بات ہے. کیا ہمارے قوانین میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جج کوئی جرم کرتا ہے، چاہے وہ کرپشن کا جرم ہو یا کوئی اور منسلک جرم ہے، تو اس کو وہ سزا نہیں ملے گی جو اس جرم کے لیے سزا قانون تفویض کرتا ہے؟ اس کو وہ اس سزا کا حقدار نہیں ہوگا؟ جج ہے خان صاحب، جو سٹنگ جج ہے ان کی پروسیکیوشن اس لیے نہیں ہو سکتی جب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو ریموو نہ کر دے، کیونکہ یہ عدلیہ کی خود مختاری کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جج صاحب جن کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ تمام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے خلاف ریٹس بھی ایشو کر سکتے ہوں، ریاستی اداروں کے خلاف بھی ریٹس ایشو کر سکتے ہوں، آپ ان کو ریاستی اداروں یا خاص طور پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ممکن. تو مناسب تو یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کام کرنا ہے ان کو ریموول کا. اب تو تفتیشی ادارے اور عام پبلک بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کر سکتی ہے اگر کسی جج کے خلاف بدعنوانی کا کسی قسم کا الزام. شیخ صاحب، مگر پھر بھی یہ سوال ہے کہ سزا نہیں ہے جج کے لیے کوئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی پھر سزا دے کہ آپ نے یہ کیا، اب آپ کی یہ سزا ہے. تو کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ جج کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا ریموو ہونے کے بعد جج خان صاحب ریٹائر ہونے کے بعد یا ریموو ہونے کے بعد جج صاحب کی جو تفتیش ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور جج صاحب کی پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے، ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے جو قوانین موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جناب راحیل کامران شیخ، ممبر پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.